जंग बदर में मालूम है, जब आप जंग बदर में गए तो जंग बदर में 70 जो है शहीद हुए। 70 जो है कुफारों को मुसलमानों ने शहीद जो है कत्ल फरमाया और उनको जो है नारे जहन्नम में पहुंचा दिया। तो मालूम है 70 में से 33 को अकेले हजरत अली ने जो है जहन्नम में पहुंचा दिया था। ये शान है हजरत अली की, बड़े बहादुर थे, शेर खुदा आपका लक़ब है, करमल्लाहु वजहुल करीम आपको कहा जाता है। ये अली है, इनकी शहादत बड़ी ही दर्दनाक वाली शहादत है। अब उनकी शहादत सुन लें। अल्लाहु अकबर। हजरत अली का दौरे खिलाफत है। आप भी जो है कमो बेश 4 साल खलीफा बने रहे। जैसे ही आपका जो है खिलाफत का दौर है, लोगों ने एतराज उठाना शुरू कर दिया। तो एक फिरका है जिसको खवारिज कहते हैं, वो खारजी हजरात होते हैं। उस फिरके ने हजरत अली के साथ जंग की। जैसे ही जंग की ना, तो हजरत अली ने जो है उन सारों को नेस्त नाबूद कर दिया। सारे जो है जहन्नम में चले गए। लेकिन कुछ लोग अल्लाह के उस प्यारे वली यानी हजरत अली मुश्किल कुशा के हाथ पर बैत कर लेते हैं, कुछ तौबा कर लेते हैं, कुछ पलट जाते हैं। लेकिन हाँ, 3 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये कसम खाई, 3 लोगों ने अल्लाह के उस प्यारे वली को मारने की और उनको शहीद करने की कसम खाई। और 3 लोगों ने जो है काबे के गिलाफ को पकड़कर ये कसम खाई कि हम 3 लोगों को जरूर शहीद करेंगे। इसलिए कि इन्हीं की बदौलत जंग हुई। एक हजरत अली, एक हजरत अमीर मुआविया और एक और सहाबी रसूल थे, जिनको उन तीनों लोगों ने बारी बारी से कत्ल करने का जो है मंसूबा बनाया। एक जो है जाता है अमीर मुआविया के यहाँ, तो अमीर मुआविया पर उसने वार तो किया, लेकिन वार हल्का सा हुआ और आप जो है बच गए। अल्लाह ने आपकी जिंदगी को बचा लिया। उसके बाद एक दूसरा फिर जाता है, जो दूसरे सहाबा थे ना, जो दूसरे सहाबी थे, उसके यहाँ उनके यहाँ जाते हैं। तो वो मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में हमला हो रहा है, इसलिए कि इन लोगों को मालूम है ये बड़े अच्छे लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं और इनके पास इतने लोग हैं, अगर ये इशारा कर दें तो हमारे जो है मतलब कतरा जो है और हमारे टुकड़े टुकड़े करवा दें। तो मस्जिदों में ये मौका अच्छा देखा कि ये लोग तो नमाज पढ़ रहे होंगे, इसलिए पीछे से इन पर वार कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। तो जैसे ही दूसरे सहाबी के यहाँ गए, तो वक्त की बात ये थी कि वो उस दिन नमाज फजर पढ़ने के लिए नहीं आए, वो भी बच गए। लेकिन तीसरा ये जो था ना बंदा, जिसने हजरत अली को शहीद फरमाया है, अल्लाहु अकबर, ये जाता है कूफा की जामा मस्जिद में। आप वहाँ दौरे खिलाफत का आप वहीं पर रहा करते थे, आप वहीं पर नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस खंजर से शहीद किया गया, उस खंजर को पहले उस मरदूत ने, उस जो है जाहिल और उस नलायक इंसान ने उस खंजर को पहले जहर में जो है कई मर्तबा उसको जहर लगाया, उसको जहर में आलूदा किया, उसको जहर मिलाया, ताकि जैसे ही वार हो फौरन इमाम आली मकाम के बाबा हजरत अली इस दुनिया से चले जाएं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए आए और देखें अल्लाह अपने वलियों को और अपने अच्छे लोगों को, अपने चाहने वाले लोगों को अल्लाह पहले ही बता देता है। हजरत अली नमाज पढ़ने से पहले अपने घर पर मालूम है जिक्र कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मौत कब आ जाए, मालूम नहीं हम कब दुनिया से चले जाएं, इसलिए अपने बेटों को, अपनी बेटियों को नसीहतें कर रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं मेरा कब विसाल हो जाए। तो आपके जो है घर वाले कहते हैं आप ऐसी बातें क्यों करते हो? तो हजरत अली ने फरमाया मेरे ख्वाब में आज हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने आने का बाद इरशाद फरमाया ए अली तुम्हारा क्या हाल है? हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, ये लोग बड़े परेशान कर रहे हैं, जंगे यहाँ पर हो रही हैं, मुझे जो है या अल्लाह और ए अल्लाह के रसूल मैं ये चाहता हूँ इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मैं अच्छे लोगों में चला जाऊं और इनको जो है मुझसे भी ज्यादा जो है बदतर और मुझसे इनसे भी ज्यादा बदतर इनको मिल जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अली सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द अच्छे लोगों में आने वाले हो। अल्लाहु अकबर। जैसे ये ख्वाब सुना, इसकी ताबीर यही थी कि अब तुम यहाँ से जाने वाले हो और अच्छे लोगों में, यानी अब तो है जन्नतुल फिरदौस में तुम्हारा मकाम होने वाला है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, तो उस जालिम ने आने के बाद मौका अच्छा देखा, उसने पीछे से ऐसा वार किया कि हजरत
حضرت علی کے جسم کو جو ہے مطلب چھنی کرتا ہوا وہ وار جو ہے پورا جو ہے اچھی طرح سے اپنا کام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس بار کو اس نے دیکھا کہ اب حضرت علی کو کافی چوٹ پہنچ چکی ہے، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، حضرت علی نیچے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نیچے گرے نا، ابھی ہوش ہے، ابھی آپ کی شہادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کا ہے، یہ جو ہے حادثہ 17 رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا دن ہے، 17واں رمضان ہے، اور اسی 17ویں رمضان کو جنگ بدر بھی ہوئی تھی، جس میں آپ نے لوگوں کو بڑا ہی جو ہے نارے جہنم میں پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت علی کو یہ زخم ہوتا ہے، لوگ آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد گھر تشریف لے کر آتے ہیں اور اس مجرم کو، اس قاتل کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اسے پکڑا، اسے لے کر آئے، لے آنے کے بعد لوگ یہ سوچ رہے تھے اگر حضرت علی شہید ہوتے ہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ جو ہے بچ جاتے ہیں یا وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو جیسے حضرت علی حکم فرمائیں گے ویسے اس قاتل کے ساتھ جو ہے معاملہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو ایک شدت کی پیاس آتی ہے، جیسے ہی پیاس لگی آپ نے کہا پانی لایا جائے، شربت کا ایک پیالہ لایا گیا۔ اسی دوران آپ اب پانی کو پینے کے قریب تھے، اس قاتل نے کہا مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، آج ہم میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کو ستا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی بھائی کی جو ہے غلط باتیں کر رہا ہے، لیکن حضرت علی مشکل کشا جس نے آپ کو قتل کرنے سے وار کیا ہے، آپ کو خنجر مارا ہے، اس نے پانی مانگا ہے، آپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں پہلے اس کو پانی پلا دیا جائے، اس کے بعد مجھ کو پانی پلایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اے علی اس نے آپ کو شہید کیا ہے، اس نے آپ کو بار کیا ہے، اس نے آپ پر خنجر مارا ہے، آپ اب بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا وہ پیارا ولی، اللہ کا وہ پیارا بندہ جس کو ہم اور آپ مولا علی کہتے ہیں، وہ کہنے لگے، ارشاد فرمانے لگے یہی تو ہمارے آقا نے ہم کو سکھایا ہے، یہی تو ہمارے مولا نے ہم کو سبق دیا ہے کہ جو ہم کو ستاتا ہے، جو ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے جو ہے پانی پینے سے بھی اس پانی کو انکار کر دیا اور کہا کہ جس کا میں دشمن ہوں اس کا میں پانی بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت علی مولا علی مشکل کشا کو لٹا دیا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ حادثہ ہوتا ہے۔ آپ 18ویں رمضان کو بھی زندہ رہے، 19ویں رمضان کو بھی زندہ رہے، 20 تک زندہ رہے۔ جیسے ہی 21واں رمضان آتا ہے، 21 کی صبح ہوتی ہے، آپ جو ہے اس دنیا سے اپنے دار بقا کی طرف پہنچ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جو ہے بڑی ہی اچھی اور مسرت کے ساتھ اس جام شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ سبق دے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ دنیا صرف فانی دنیا ہے، یہ دنیا صرف 4 دن کی دنیا ہے، یہ دنیا یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا یہاں ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو آج جس طرح میں الوداع کہہ رہا ہوں، آنے والے کل سب لوگوں کو اس دنیا سے ہمیں بھی رخصت ہونا ہوگا۔ اسی طرح اور اسی طور پر جو ہے حضرت علی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد معلوم ہے اس کے بعد بھی جو ہے حضرت علی کا اتنا خوف ہوا، یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں کو اتنا خوف ہوا کہ آپ کو وہاں پر دفن بھی نہ کیا گیا جہاں پر آپ کہہ رہے تھے، بلکہ ایک ایسی جگہ پر دفن کیا گیا جہاں لوگ جو ہے مطلب نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ اتنے بھی نالائق انسان ہیں وہ، اور اتنے بدترین ملعون انسان تھے وہ کہ وہ مرنے کے بعد بھی حضرت علی کے جسم پر جو ہے غلط، اور حضرت علی کے جسم کے ساتھ غلط طریقے سے، اور ان کے جسم پر جو ہے رضائی، اور ان کے جسم پر جو ہے اب بھی مصیبتیں توڑنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ جس طرح امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بھی یزیدیوں نے معلوم ہے کیا کیا، ان کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑوایا گیا، ان کی لاشوں سے کپڑوں کو اتروا لیا گیا۔ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن اسی ڈر کی وجہ سے حضرت علی کو جو ہے ایک الگ جگہ پر دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک آیا گیا ہے، وہاں کوئی
آبادی نہیں تھی, وہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا, لیکن علی کا جیسے ہی مزار وہاں بنتا ہے, آپ کی قبر جیسے وہاں بنتی ہے, آج اس جگہ کو نجف اشرف کہا جاتا ہے. آج اس جگہ جو ہے ہزاروں اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ حضرت علی کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ شان ہے حضرت علی کی, یہ ذات ہے حضرت علی کی. اس لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ اور ہمہ وقت حضرت علی مولا علی مشکل کشا کو جو ہے ہمہ وقت یاد کرنا ہے. اور ایک وظیفہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا ہے, اگر آپ کسی کام میں ہیں اور وہ کام یعنی آپ کسی بوجھ کو اٹھا رہے ہیں اور وہ بوجھ آپ سے اٹھ نہیں رہا ہے, یعنی بھاری ہے, مان لیجئے کوئی آپ ایسا بوری یا کوئی ایسی آپ چیز اٹھا رہے ہیں جو آپ سے طاقت سے زیادہ ہے اور نہ اٹھ پا رہی ہو, حضرت علی کا قول ہے کہ اگر دل سے وہ میرا نام لے کر یا علی المدد کہہ کر اس کام کو کرے گا, اللہ پاک اس کے اندر ایسی قوت دے گا کہ وہ کام جو اب تک اس سے نہیں ہو رہا تھا اب اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ پورا کر دے گا اور اپنے کام میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کبھی بھی ایسا موڑ آئے تو یا علی المدد دل سے کہیں, پکاریں حضرت علی کو. آج بھی وہ مدد کر رہے ہیں, آج وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, بس وجہ یہ ہے ہمارے دل میں جو ہے ان کی یاد اور دل میں جو ہے ہماری ان کی محبت ہو. آخری بات یہ ہے, حضرت علی سے پوچھا گیا بتائیں آپ مسجد میں زیادہ خوش رہتے ہیں یا آپ جنت میں آپ کو زیادہ خوشی ملے گی؟ تو حضرت علی نے کہا میں جنت سے جانے سے زیادہ مسجد میں جانے سے خوش ہوتا ہوں اور میں زیادہ خوش وہاں پر رہتا ہوں. لوگوں نے کہا مسجدیں تو آج جیسے ہماری ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجدیں ہیں, ایسی اس دور میں مسجدیں تو تھی نا, کچی مسجدیں تھیں, لیکن ہاں ایک بات ضرور تھی, جس وقت کچی مسجدیں تھی نا اس وقت پکے نمازی تھے. آج پکی مسجدیں ہیں تو نمازی کچے نظر آ رہے ہیں. اس لیے جس طرح پکے جو ہے اور پکی مسجدیں ہیں تو نمازی بھی پکے ہونے چاہیے. حضرت علی سے ہمیں شان اور ان کی سیرت بیان کرنے سے یہی ملتا ہے کہ جب ایک نماز چھوٹ رہی تھی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور آپ کوئی غلط کام میں نہیں تھے, کاروبار میں اپنے نہیں تھے, اپنے گھر میں نہیں تھے, اپنے کھیت میں نہیں تھے, اپنی پلیج میں نہیں تھے, بلکہ حضرت علی اس اچھے کام میں ملوث تھے کہ آپ کے یہاں پر حضور سرور کائنات کا سر رکھا ہوا ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں. اسی دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے. اگر ایک نماز چھوٹی جا رہی ہو تو حضرت علی اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہماری تو پوری ہفتے کی نماز غائب ہے, ہم کتنا روتے ہیں, ہم کتنا یاد کرتے ہیں. جمعہ ٹو جمعہ مسجدوں میں آتے ہیں تو حضرت علی کا قول جو ہے نا سنیں, حضرت علی فرماتے ہیں میرا مسجد میں اس لیے زیادہ دل لگتا ہے اس لیے کہ جنت میں جانے سے میرا دل خوش ہوگا, اور جنت میں جانے سے تو میرا دل خوش ہوگا, لیکن مسجد میں جانے سے میرا رب خوش ہوگا. مجھے اپنی خوشی نہیں چاہیے, مجھے اپنے رب کی خوشی چاہیے. اس لیے کہ جب رب راضی ہوگا تو پھر تو جنت بھی اپنی ہے اور دنیا بھی اپنی ہے, اور اگر رب راضی نہیں ہے, اگر رب ناراض ہے تو پھر ہماری دنیا بھی بیکار ہے اور ہماری آخرت بھی بیکار ہے. معلوم ہے حضرت علی نے یہ دعا کی تھی, اے میرے مولا مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا, اس لیے کہ جتنا دل میرا نماز میں لگتا ہے اتنا دل میرا کسی اور چیز میں لگتا نہیں ہے. بتائیں جنت میں جانے کے بعد علی کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ جنت میں بھی مجھے نماز کی توفیق دینا, جنت میں بھی مجھ سے نماز پڑھوانا. اور معلوم ہے کس طرح نماز پڑھتے تھے, ایک جو ہے جنگ میں آپ کے ایک تیر لگ گیا یا آپ کو کوئی زخم ہوا, جیسے کوئی زخم ہوا نا تو اس زخم کو یعنی اس تیر کو یا جو چیز آپ کے لگی تھی اس کو نکالنے کے لیے جیسے اس کو ہاتھ لگاتے آپ تڑپ جاتے تھے کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ مجھے بڑا درد ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو آیا یہ ہے جیسے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے نا تو ان کے جو چاہنے والے وہاں موجود تھے انہوں نے کہا یار موقع اب اچھا ہے, اب ان کو وہ چیز تکلیف دے رہی ہے, اس لیے کہ میرے جسم میں کوئی چیز لگ جائے گی وہ اندر رہے گی, تکلیف دے گی نہ دے گی, اگر اس کو نکال دیا جائے
گا تو نکالتے ہوئے تو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر میں ٹھیک ہونے کی جو ہے مطلب امید پر ہو جاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا اب اس کو نکال دیا جائے۔ جیسے ہی اس کو نکالا، حضرت علی نے ٹچ سے مچ بھی نہ کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری وہ چیز کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے نکالی، کیا آپ کو پتہ بھی نہ چلا؟ آپ فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھنے لگا اللہ کی یاد میں اور رسول اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو گیا کہ تم نے کب میرے جسم سے اس تیر کو نکالا، مجھے ذرہ برابر بھی خبر نہ ہوئی ہے۔ یہ نماز حضرت علی کی۔ بہرحال اور بڑے واقعات ہیں ان کے، آپ کی شان بڑی عظیم والا ہے، آپ کا مقام بڑا مرتبہ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت علی کی شان بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ ہے، بس ہماری زبانیں ان کی شان بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک سبق دینا چاہتا ہوں، آج جو شیعہ لوگ ہیں ہم نہ ان کے ہاں جائیں، نہ ہم ان کے ہاں کھانا کھائیں، نہ ہم ان سے تعلق رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ اے علی تیری وجہ سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ کے اس ولی نے کہا مولا میرے آقا میری وجہ سے لوگ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ تیری محبت میں لوگ اتنے جو ہے مستغرق ہو جائیں گے کہ وہ تیری محبت میں اللہ کے نبی کو بھی کوئی اہمیت نہ دیں گے اور دوسرے صحابہ کو بھی کوئی اہمیت نہ دیں گے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اللہ پاک ان کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے ہم جو ہے حضرت علی کو بھی ان کا مقام دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے، ان کے بعد سارے انبیاء کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں اگر رسول کے بعد کسی کی ذات ہے اور کسی کا مرتبہ ہے تو سب سے پہلے نمبر پر وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نمبر ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جو ہے ان کا نعرہ ہے جو ہے مجھے اس نعرہ کا یاد بھی نہیں ہے، وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، اس طرح وہ کچھ نعرہ لگاتے ہیں۔ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ بڑا مقام ہے ان کا بھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت میں ہم ان لوگوں کو برا بھلا کہے، ہم اللہ کے رسول کو بھی برا بھلا کہے۔ ان سے ہم بچیں گے، ان سے ہم جو ہے الگ رہیں گے، ہم گریز فرمائیں گے ان سے، ہم قطع تعلق کریں گے ان سے۔ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر، ان کے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، نہ کہ آج کے ان لوگوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا ہماری اس مجلس کو اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کا فیضان ہم پر جاری اور ساری عطا فرمائے، زندگی رہی برقرار، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ اب ہم جو ہے بس ان اشعاروں کے ساتھ رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے کہ جب تک دلوں میں علی کو بسایا نہ جائے گا، جب تک دلوں میں علی کو بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، جب تک دلوں میں علی کو بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے بولے فاطمہ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ گرایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔